अस्सलाम वालेकुम। क्यूरियोसिटी बाय सबरंग डिजिटल में खुश आमदीद। क्यूरियोसिटी सीरीज़ की इस एपिसोड में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है। बहुत ही कोशिशों के बाद उनसे कांटेक्ट हुआ और उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो हमारी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया और हमें टाइम दिया और सबरंग के लिए अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। आप 2013 के केयर टेकर सेटअप के दौरान हुकूमत सिंध में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आपने मई 2019 से अप्रैल 2020 तक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 26 चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के ट्रस्टी हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और गवर्नर्स भी हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के फेलो मेंबर भी हैं और 2005 और 2006 के दौरान इसी इंस्टीट्यूट के सदर के तौर पर भी, चेयरमैन के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब शब्बर जैदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरे सवालात तो जो थे वो यही फाइनेंस पर और इसके अलावा कॉमर्स पर, इन्हीं से रिलेटेड थे, लेकिन ये है कि अब दो सवाल जो मौजूदा हालात है उसके तनाज़ुर में मैं शुरू करना चाहूँगा। और सर, उसमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि मैंने अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट किया है ब्लास्फेमी के ऊपर, और आपने देखा है कि ये केसेस और ये इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं पाकिस्तान के। इसके बारे में सर अगर आप कुछ कहना चाहें, इस पर कुछ रोशनी डालना चाहें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक पाकिस्तान में इख्तियार कर चुका है और कोई भी आदमी अब इस मसले पर अपनी ज़बान खोलते हुए एक्चुअली डरता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उसके किसी भी सवाल जवाब का या सवाल का क्या आंसर होगा। इसमें मेरा मशवरा जो है वो ये है कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी है और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, वो इसके ऊपर सिंसियरली डिबेट करे और उसमें जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं दे, बल्कि उनसे मशवरा करें। और क्योंकि वो जो दूसरे लोग जो लोग जिनको हम मजहबी लोग कहते हैं, जब भी वो आएंगे तो वो अपना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो पार्लियामेंट और जुडिशरी जो है, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान के क़ानून बनाने वाली और पाकिस्तान के क़ानून को एनफोर्समेंट करने वाली है, वो इसके ऊपर काम करे। और उसके बाद अगर वो समझते हैं कि आज की पोजीशन ठीक है तो उसको भी वाज़े करें, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको भी वाज़े करें। तो वो फिर उसके बाद इस पे करें। इस पे एक मैं नहीं कहता कि रिव्यू, मगर कम से कम जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आए हैं वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बुनियादी उसूल है ज़िंदगी का कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र भी आए, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कि कहीं पे क़ानून का इस्तेमाल किसी ज़ाती मकसद के लिए हो जाए और वो फिर नाइंसाफ़ी हो जाती है और फिर उससे और उसके बड़े नताइज होते हैं। सर, मैं रिसर्च कर रहा था तो वैसे ही जब मैंने थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर से फाइंड आउट की कि क्या है, तो कुछ चीज़ें जो थी वो मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं वैसे अगर आपको पता होगा, बल्कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो पाकिस्तान में जैसा हम मेजॉरिटी के अंदर हनफी स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको फॉलो करते हैं, लाइक मोर देन 80% या 85% ऑफ द पॉपुलेशन अमंग्स द मुस्लिम्स, दे आर हनफी। तो सर, उसमें मैं हैरान रह गया कि किसी भी हनफी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, इवन फॉर मुस्लिम एंड फॉर नॉन मुस्लिम, देयर इज नो पनिशमेंट लाइक कि उनको कत्ल कर दिया जाए। अगर जो है वो नॉन मुस्लिम इस काम में पाए जाते हैं या होते हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ एक टेन्योर है जिसकी सजा दी जा सकती है, लाइक 3 साल के लिए और 10 साल के लिए, इस तरह की। और इवन दो इफ इट इज वेरी सीरियस देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और फॉर मुस्लिम्स हनफी स्कूल ऑफ थॉट में देखिए, बात जब
جب مسئلہ یہ آتا ہے نا کہ اب جب آپ چیزوں کو کسی تناظر میں دیکھتے ہیں اور اس کو اس پوزیشن میں لے جاتے ہیں کہ وہ آپ کا بنیادی ایشو بن جاتا ہے، تو پھر یہ مسئلہ میں اس پہ تھوڑا کلیریفائی کر دوں کہ جو ذات ہے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گفتگو یا کوئی توہین کسی بھی حال میں برداشت نہیں ہے. یہ اسلام کا بڑا پرانا اصول ہے، اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے. مگر اس کے بعد جب ہم قانون سازیاں کرتے رہے ہیں اور چیزیں ہم نے کی ہے، تو اس میں اس کو بھی میں ایگری اور ڈس ایگری کر سکتا ہوں، مگر پھر بات جو ہوتی ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کی ہوتی ہے. تو میں اگر کوئی بات کروں گا اس بارے میں تو مجھے یہ کہا جائے گا کہ کیونکہ آپ جس طرح آپ بات کریں گے تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ کیونکہ آپ نے مذہبی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ نے فقہ نہیں پڑھا یا چیز نہیں پڑھی، تو آپ اس پہ فیصلہ دینے کے لائق نہیں ہیں. تو یہ ایک بنیادی سوال ہے. جو بنیادی سوال پاکستان میں اس ایشو کو چھوڑ دیں، میں اس ایشو پہ نہیں آتا، یہ بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے، مگر جو بنیادی سوال جو پاکستان میں پیدا ہوتا جا رہا ہے اور جس سوال کو ہمیں کسی نہ کسی دن جواب دینا پڑے گا، وہ جو سوال یہ ہے کہ کس حد تک اسٹیٹ کا انٹرفیرنس کسی کی ذاتی زندگی میں ہو سکتا ہے. یہ ایک بنیادی سوال پیدا ہوگا. اور کیا کسی ریاست کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ کیا مذہب ریاست کا ہے یا نہیں ہے. اب میں بالکل اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، ذاتی رائے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی نہیں ہے. میں ذاتی طور پر بلیو کرتا ہوں کہ ریاست کا مذہب نہیں ہونا چاہیے. ریاست کا مطلب مذہب نہیں ہونا چاہیے. اور ریاست جو ہے، اچھا اس سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کو سامنے رکھا جائے کہ جو انسان سے گناہ یا کوتاہی ہوتی ہے وہ ایک ذاتی گناہ اور ذاتی کوتاہی ہے، اور ایک وہ کوتاہی ہے جس کا افیکٹ معاشرے پر پڑتا ہے. اب میں آپ کو ایک آج کی ہی مثال دے دیتا ہوں. ابھی آج ہی اسی وقت فرانس میں جو پرائم منسٹر ہیں لی پین، ان کے اکنامکس میل فنکشن کے بارے میں ایک سیریس پروسیڈنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. مگر فرانس میں کوئی آدمی ان کے ذاتی کردار یا ان کے لو افیئر یا ان کا کوئی افیئر کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ اس چیز کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ نہیں ہے. تو اس کا جو جواب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جس چیز کی سزا اللہ نے دینی ہے، ہم مسلمان معاشروں نے اس کی سزا خود دینا شروع کر دی ہے، اور جس چیز کی سزا معاشرے نے دینی ہے وہ ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. میں دوبارہ سمجھاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی معاشرے ایک معاشرے میں، اسلام کے صحیح معاشرے میں جو معاشرتی گناہ ہیں، جیسے میں نے رشوت لے لی، میں نے اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میں نے نیپوٹزم کی، میں نے ٹریفک توڑا، یہ معاشرتی گناہ یا معاشرتی جرائم ہیں. اس کا حساب معاشرے نے لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں لینا. اور میں نے اگر جوا کھیلا یا شراب پی، اس کا جنرلی جو حساب کتاب ہے وہ میرا اور خدا کے درمیان میں ہے. تو مسلمان معاشروں نے الٹا کام شروع کر دیا ہے، ذاتی گناہوں کا حساب کتاب یہ دنیا میں لینے لگے ہیں، اور معاشرتی انصاف کے بارے میں انہوں نے کہا ہے یہ اللہ کے سامنے جائے گا، جواب دے گا. تو اسی لیے ہمارے معاشروں میں
ہمیں جرنلی انصاف نظر نہیں آتا، اور پھر رائٹ. جب ہمیں انصاف نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں یہ اس طرح کی چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ سننے کو ملتی ہیں، اور یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. جی سر، یقیناً بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ سنتے ہیں خبریں اس طرح کی. اور آج ہی بلکہ کل پاکستانی ٹائم کے مطابق پشاور میں پھر ایک اور حادثہ ہو چکا ہے. اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے. بہرحال ابھی تک انفارمیشن اس کی ڈیٹیلز تو سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ کہ ایک اور حادثہ اب پشاور میں ہو گیا ہے. پہلے کوئٹہ میں ہوا ہے، پھر عمر کوٹ میں ہوا ہے، اور اب پشاور میں. اور بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ریاست کے اندر مختلف مذاہب کے لوگوں کو بالکل ریلیجیس ہارمونی کے ساتھ رہنا چاہیے. اچھا سر، اسی کے ساتھ ایک اور ابھی جو ورلڈ افیئرس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حسن نصر اللہ صاحب کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے سر اسی کے اندر ایک سیکوینس چلا ہوا آ رہا ہے. جب یہ اسٹارٹ ہوا ایرانی صدر سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حسن نصر اللہ. شہادتیں تو اس کے علاوہ بھی بہت سی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو نوٹیبلز ہیں یا جو لیڈرز ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں. تو سر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب کیا ہماری میں کہوں، یا ان لوگوں کی کہوں، یا ان کی سیکیورٹی کی نیگلیجنس ہے، لیپس ہے، یا اسرائیل اس حد تک جو ہے وہ ان کے اندر پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ اب وہ ایزیلی جو ہے انہیں نشانہ بنانا شروع کر دیا؟ دیکھیں، حسن نصر اللہ صاحب شہید جو تھے وہ بھی اہل تشیع سے، شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے. جی جی. میں بھی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. اور حسن نصر اللہ صاحب اور میرے درمیان میں نے، اگر آپ نے میرا ایک ٹویٹ پڑھا ہو جو میں نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد لکھا تھا، اس میں نے لکھا تھا کہ I had political differences I had difference of view on the political philosophy of Mr. Hassan Nasrullah. جی. However, I state that he was a brave man and he stood for his principles. Ismail Hania and now Hassanullah, the solution is unity and reconciliation. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن نصر اللہ کا جو پولیٹیکل، جو ان کا جو فلاسفی تھی، اس فلاسفی سے میں ذاتی طور پر متفق نہیں ہوں. میں بڑا واضح سال میں کہتا ہوں، اور اس بات کا مجھے اندازہ ہے کہ جب میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں تو مجھے اپنی کمیونٹی میں اس کا بہت ریپرکشن فیس کرنا پڑتا ہے اور پڑ رہا ہے. مگر میں اس فلاسفی کو، وہی میری فلاسفی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ بات اس بات سے تسلسل رکھتی ہے جو میں نے آپ سے اس سے پہلے کہا کہ میں گورنمنٹ اور ریلیجن کو الگ رکھنے کی فلاسفی پہ بلیو کرتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو سوال، بنیادی سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اور حزب اللہ، اسرائیل اور حماس، اسرائیل اور ایران کی جنگ کیا اسلامی جنگ ہے؟ کیا یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، یا یہ ایک پولیٹیکل وار ہے جیسے اور جنگیں ہوتی رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں جنگ جو ہے وہ نہیں ہے، اسلام میں جہاد ہے. اور جب جہاد ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر چوائس نہیں ہوتی. پھر یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں گا اور آپ نہیں جائیں گے، اور آپ جائیں گے اور میں نہیں جاؤں گا. جہاد ہوتا ہے. اور سر آئی تھنک اس کے لیے کنسنسس کا ہونا بھی ضروری ہے. نہیں، میں پھر آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا، پھر ہمیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ یہ اسلامی جہاد کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں آتا. اس بارے میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں. اس کی اتھارٹی تو ڈیسائیڈ ہوگی قرآن و سنت کی روشنی میں اور چیزوں کی روشنی میں. مگر میرا ذاتی ویو ہے جو بالکل ناقص ہو سکتا ہے کہ یہ شاید پولیٹیکل جنگ ہو. اچھا، اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حزب اللہ اور
ایران اور جو لوگ ہیں، اگر ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ اسرائیل کو اس علاقے سے نیست و نابود کر دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ جذباتی طور پر میں بھی اس ڈیمانڈ سے ایگری کر لوں. ہو سکتا ہے میں بھی جذباتی ہو کر اور سڑک پر بندر روڈ پہ نعرے لگانے کے لیے یہ ایگری کر لوں کہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دو. مگر ہر چیز کی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے کیا اسرائیل کو آپ نیست و نابود کر سکتے ہیں، یا اس کا کیا ریشنل ہے آپ کا اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کا؟ یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو مگر وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ایکشن ہے، جو اسرائیلیز کر رہے ہیں اپنی ایگزسٹنس کو باقی رکھنے کے لیے، وہ ظلم میں شامل ہے. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ اسرائیل کو اگر باقی بھی رہنا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو کس حد تک باقی رہنا ہے. دوسرا، اسرائیل کو اگر باقی رہنا ہے تو انہوں نے اپنی طاقت کو کس طرح استعمال کرنا ہے. کیا وہ طاقت کے استعمال کو کرتے ہوئے انسانی حقوق کو پامال کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنی باقی رکھتے ہوئے چیزوں کو اس طرح کر سکتے ہیں جو حماس کے خلاف یا صلی اللہ کے خلاف انہوں نے کیا ہے؟ یہ یقیناً ظلم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، بالکل ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو اب ان دو پیرایوں کے اندر رہتے ہوئے جب آپ حسن نصر اللہ والے مسئلے کو اور اسرائیل والے مسئلے کو آپ لے کے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ڈیسائیڈ، اسی لیے میں نے لکھا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ اس پہ ہمیں ریکنسیلیشن کرنی پڑے گی. اس پر ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو ہمارے آقائے نامدار نے صلح حدیبیہ کی شکل میں کافروں کے ساتھ کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا معاہدہ کرنا پڑے اسرائیل کے ساتھ جو اپیرنٹلی لگے کہ ہمارے خلاف ہے، مگر وہ ہمارے رسول کی سنت ہے. تو ہمیں اسرائیل کے ساتھ یہ. اب تیسری بات جو کہ ہماری حقیقت ہے اور جس کو ہم نہیں بلا سکتے کہ اسرائیل جو بنا ہے وہ مسلمانوں نے بنایا ہے. مسلمانوں نے بنایا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں نے بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب عرب کے شیخ اور یہ اردن والے اور یہ سیریا والے ٹرکش امپائر کے خلاف ریوولٹ کر رہے تھے تو اسی ایگریمنٹ کے تحت یہ فلسطین اور اسرائیلی ریاست بنی تھی. تو آپ آج کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو اسرائیل کے بارے میں پوزیشن ہے وہ ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں. تو ہماری اسرائیل کے بارے میں پوزیشن ہمیں اپنی تاریخ کے پیرائے میں رکھتے ہوئے دیکھی جائے گی. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جنگ یہودی یا ہندو سے نہیں ہے، میری جنگ اچھے اور برے یہودی سے ہے، مطلب برے یہودی سے ہے. اسی طرح میری جنگ برے مسلمان سے ہے. میری جنگ اچھائی برائی کی بنیاد پر ہے، مذہب کی بنیاد پہ مذہب نہیں کی ہے. بنیاد پر نہیں ہے. یہ میں اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ امام حسین کے سارے قاتل مسلمان تھے. تو یہ بالکل آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ کبھی بھی جنگ جو ہوتی ہے وہ اس کے عقیدے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، وہ اس آدمی کے عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے. میری یہودی سے کوئی جنگ نہیں ہے. یہودی کو بھی دنیا میں رہنے کا وہی حق حاصل ہے جو مجھے حاصل ہے، ہندو کو بھی دنیا میں رہنے کا وہی حق حاصل ہے جو مجھے حاصل ہے. مگر اگر یہودی غلطی کر رہا ہے اس سے میری جنگ ہے، اگر مسلمان غلطی کر رہا ہے اس سے میری جنگ ہے، اگر عیسائی غلطی کر رہا ہے اس سے میری جنگ ہے. مگر میں اس بنیاد پر کسی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا کہ وہ یہودی ہے. یہودی سے میری کوئی جنگ نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہم نے آیتوں کے غلط مطلب لے لیے کہ نصارہ اور یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس کا میں اگر یہ بالکل لفظی معنی بھی لے لوں، بالفرض محال میں لفظی معنی بھی لے لوں کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب ہے ان کو جا کے گلا کاٹ دو. اس آیت میں یہ لکھا ہے کیا؟ نہیں سر. ٹھیک ہے. اور اگر یہی مطلب ہے تو پھر سارے جا کر شام کو کیوں لگ جاتے ہو لائن پہ یو ایس اے کی امیگریشن کے لائن کے اوپر؟
جی سر پھر اگر ابھی ایک سروے آیا تھا کہ مور اگر اتنا دین تپڑ ہے نا، اتنا تپڑ ہے تو یو ایس اے کی امیگریشن کرو، واپس آ جاؤ سارے. پھر جو سارے جماعت اسلامی والے، فضل الرحمان والے، تبلیغی والے، طارق مسعود صاحب سب یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آ جاؤ واپس یورپ چھوڑ کے. یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے نا، ڈیفائن کر لو اس کو. اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، آپ بھی کر لو کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. عمل کرو قرآن پر، ہم بھی کرتے ہیں، صحیح کہہ آپ رہے ہیں بھی سر. کریں، آپ بھی کریں. اچھا سر اسی سے اگر ایک سوال اور میں پوچھوں، جس طرح اب یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو بنایا ہے، یہ جو پروپوز کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، مطلب اس کی پریکٹیکلٹی سمجھ نہیں آتی. ایک کس کی طرف بات جو کر ہے رہے وہ ہیں؟ سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی کیا؟ میں نے کہا یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یونائٹڈ نیشنز میں جو پروپوز کیا گیا ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کا جو کانفلکٹ ہے اس کے لیے، تو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن اس کی فیزیبلٹی کس طرح بنتی ہے؟ کیونکہ 2 اسٹیٹ سے تو مطلب یہ نا 2 مختلف ملک ہیں. اب وہ فلسطین کو تو انہوں نے کاٹا ہی اس طرح ہے کہ ان کا 2 اسٹیٹ بن ہی نہیں سکتے. آپ کبھی اٹلی گئے ہیں؟ نہیں سر ابھی نہیں ہے. اٹلی میں ایک ملک ہے، اٹلی کے اندر ایک ملک ہے ویٹیکن. روم جی. تو اگر اسرائیل کے اندر ایک علاقہ فلسطین کے حوالے کر دیا جائے جس میں فلسطین کی گورنمنٹ ہو، اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ لیکن سر وہ پھر کہتے یہ ہیں کہ ساری کی ساری جو ریسورسز ہیں اس کے اوپر تو پھر اسرائیل کا جو کون سے اپنا ریسورسز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ریسورسز جس طرح یہ ہے کہ فارن پالیسیز ہو گئیں. اب جس طرح ادھر جو ہے وہ ایڈ نہیں جا سکتی، دوائیاں نہیں جا سکتی، پانی نہیں جا سکتا. نہیں، یہ غلط بات. دیکھیں جھگڑا یہ نہیں ہے، جھگڑا اسے آپ تھوڑا سا تاریخ کو صحیح سمجھیں. جی جی. جھگڑا ریسورسز پہ نہیں ہے، ہوں جھگڑا مذہبی مقامات کے اوپر ہے. صحیح. جو مذہبی مقامات ہیں جس کو ہم مسجد القدس کہتے ہیں، یا جو ہمارے مذہبی مقامات ہیں یروشلم سٹی میں، اس کے اوپر جھگڑا ہے کہ وہ ہمارے پاس رہیں گے یا ان کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک جھگڑا اس بات کے اوپر ہے کہ جو یروشلم سٹی ہے وہ کس کے کنٹرول میں جائے گا. اس کے بارے میں بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس کی بھی ہمارے بالکل ایک مطلب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر دیں. رائٹ. اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ٹیمپل تھا وہ اسے بنانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور بنائیں، مگر دا سیم ٹائم اگر ہماری مسجد اس میں خراب درمیان میں نہیں گراتے اور وہ ٹیمپل بناتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر ہمارے مذہب کے مقدس مقامات میں سے ایک مقام ضرور ہے وہ، مگر وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس حد تک سینسیٹیو بنا لیں کہ ہم یہ کہیں کہ القدس کی آزادی. ہم اگر القدس کے اندر جو شہر ہے اگر اس میں کوئی جوائنٹ ایڈمنسٹریشن کر دیتے ہیں تو ریکنسلیشن ہو جائے گی. میں پھر وہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو حضور نے کیا صلح کی تھی یہ بھی تو دیکھے نا. جی بالکل. کیوں؟ اور تو اپیرنٹلی آپ لگ اس طرح رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے سب چیزیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا. تو پھر اب آپ کیوں اتنے زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. اچھا سر اب 1-2 سوال میرے جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے. چیئرمین ایف بی آر رہے آپ سر، اور پھر آپ نے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی مرضی کے بغیر بنایا گیا، اور پھر جو ہے وہ آپ نے ود ان اے ایئر لائک آفٹر اے ایئر ایکچولی آپ نے چھوڑ دیا. اور جو آپ کا ٹینیور تھا اس کے اندر جو پالیسیز آپ نے کی ہیں اس میں اسپیشلی جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے ہمیں سننے کو ملی اور دیکھنے کو ملی. ادھر جو ہے وہ ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں. دے ور دی بیسٹ آف بیسٹ. تو کیا وجوہات تھیں سر آپ نے کپتان کو چھوڑ دیا؟ دیکھیں 2 باتیں تھی کہ میں ابھی بھی آج کہہ رہا ہوں کہ مجھے عمران خان صاحب کی
اور باجوہ صاحب کی ہمیشہ سپورٹ رہی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ٹیکس کے اندر جو مسائل ہیں اس میں آپ سب کو خوش رکھ کر کریکشن نہیں کر سکتے، اور سیاسی گورنمنٹ ہو یا ملٹری گورنمنٹ ہو، وہ سب کو خوش رکھنے کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ سوشل آرڈر کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ پاکستان کی جو ٹیکس کی معیشت ہے وہ اس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ اب آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ تو گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے، ہر گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے، اور خان صاحب بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی درمیان کا رستہ نکل آئے جس میں سب کو خوش رکھا جائے۔ وہاں پر آ کر میں نے، خان صاحب نے مجھے نہیں کہا، میں نے خود اپنی ذات پہ بوجھ محسوس کیا کہ میں وہ سب کچھ نہیں کر پا رہا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس نے میری صحت کو افیکٹ کیا، اور اسلام آباد کے پولیوٹڈ معاشرے نے میری ذہن کو افیکٹ کیا، کیونکہ وہ معاشرہ جو ہے وہ کسی آدمی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ صبح شام آپ کی خبریں لگاتا رہتا ہے، تو اس نے میری صحت کو افیکٹ کر دیا۔ تو اس وجہ سے میں بنیادی طور پر اپنی صحت کی وجہ سے آیا، مگر میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے جو چیز جس اسپیڈ سے کرنی تھی اس اسپیڈ کے لیے نہ فوج تیار تھی اور نہ عمران خان صاحب تیار تھے، اور وہ غلط تھے، وہ دونوں غلط تھے۔ اب آج دیکھیں، آج آپ پھر اب آ کے وہیں کھڑے ہو گئے، آپ کہتے ہیں کہ نان فائلر ختم کریں گے، آپ نے کہا ہم ٹریول بند کریں گے، یہ ساری چیزیں تو ہم کرنا چاہ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ سختی کرنی پڑے گی آپ کو، مگر یہ لوگ آہستہ کرنا چاہتے تھے، میں تیز کرنا چاہتا تھا، تو وہ نہیں ہوا۔ مگر میرا کوئی اختلاف نہ عمران خان کے ساتھ تھا نہ ہے، نہ میرا کوئی اختلاف باجوہ صاحب کے ساتھ تھا نہ ہے۔ اچھا سر، ایک میں سن رہا تھا تو آپ نے کہا کہ جب ایف بی آر کے اندر ڈاؤن سائزنگ کی ایک کیمپین یا ایک آئیڈیا آپ لے کر آئے، اور اس پہ جب کنسنسس ہوا آپ کا، عمران خان صاحب کا اور باجوہ صاحب کا، دین آل تھری آف یو سائنڈ آن اے پیپر۔ سر میں انتہائی ادب سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی تو سمجھ آتی ہے، باجوہ صاحب کے سگنیچر کیوں چاہیے تھے اس پر؟ دیکھیے، یہ سوال جو آپ نے کیا ہے نا، یہ پاکستان میں یہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ آپ صرف یہ سمجھیں کہ جو نہیں، میں اس پہ سائن نہیں تھی، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس پہ باجوہ صاحب کی سائن تھی، کیونکہ اس میٹنگ میں باجوہ صاحب موجود تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ رائٹ۔ وہ تو منسٹری ایشو کرتی ہے نا، ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ اس میں موجود تھے، اور میں وہ اس لیے ہوتے تھے کیونکہ دیکھیں، آپ کو یہ شاید پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے کہ میں اس زمانے میں ہم بڑی، آج بھی اب دیکھیں دوبارہ سے وہ بات شروع ہو گئی ہے کہ ہم بڑا اسٹرانگلی اینٹی اسمگلنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس وقت شروع کیا تھا ہم نے۔ اور شاید آپ کو پتا ہو یا نہیں پتا ہو، جو اینٹی اسمگلنگ کی جو ٹاسک فورس ہے اس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی شامل ہے، تو انڈائریکٹلی اس طرح سے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ بات درست ہے کہ یہ پوری طرح سول کا میٹر ہے، اس میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ ایک پاکستان میں ہوتا ہے، اور کوئی مطلب صحیح ہے، اچھا ہے، برا، جیسا بھی آپ کہیں، تو وہ بس فرق یہ ہے کہ میں نے وہ صاف بات کر دی لوگوں کے سامنے، لوگ چھپ کے ٹیلی فون پہ ریسیو کر لیتے میسج۔ سر جب اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں تو کافی ویڈیوز، وائرل ویڈیوز، لیکڈ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، جو ایران کے بارڈر سے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہوتی ہے پک اپس کی، جو کہ ایرانی آئل لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ایرانی گڈس لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آتے ہیں یہ بھی تو آخر کسی کی مرضی سے ہی آتے ہیں نا پاکستان میں، بغیر ٹیکس دیے، بغیر ڈیوٹیز دیے۔ اور دیکھو، ایک بات سنو، دو باتیں ہوتی ہیں۔ اسمگلنگ یس کوئی آدمی روک سکتا ہے، یس روکنا چاہیے، مگر 800 میل کا بارڈر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جو سب سے بڑی بات اسمگلنگ کے لیے ہوتی ہے، وہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ جس وقت ایک زمانہ ایسا تک آ گیا تھا کہ لیٹر پر ڈفرنس 30 روپے سے اوپر تھا، اتنا کمرشلی اتنا بڑا مارجن آ جاتا ہے ایران کے ساتھ کہ اس کو آپ فزیکلی روک نہیں سکتے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز میں اور ایران کی سینکشن کی وجہ سے
اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ آپ اسمگلنگ کو انوائبل نہیں بنا پاتے اور اسمگلنگ ہوتی ہے. مگر میں اس بات کو مانتا ہوں، یس لیپسز ہیں اس میں اور اس کو صحیح کرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. سر اسی سوال کو اگر میں اس طرح پوچھوں کہ اسمگلنگ تو ہوتی ہے اور ورلڈ اوور یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حالت میں ہوتی ضرور ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، ایک ہوتی ہے وداؤٹ پرمیشن اور وداؤٹ کنسنسس، اور دوسری ہوتی ہے ود پرمیشن. ہمارے پاس کس طرح کی اسمگلنگ ہوتی ہے سر؟ دیکھیں، آپ کو پتہ نہیں یہ پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں شدید کمی ہے روزگار کی. جی سر. تو بہت سارے کنسیڈریشن ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے اور یہ سب چیزوں کے. تو مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں یہ چیز اتنی سمپل نہیں ہے. آپ اس کو یہ نہیں سمجھیں گے یہ اسمگلنگ فرانس اور جرمنی والا اسمگلنگ ہے. یہ ایک بالکل عجیب و غریب سی چیز ہے، کیونکہ پورا ایک 700-800 میل کا ٹرین ہے جو کہ ڈیزرٹ ہے بالکل، اور اس ڈیزرٹ سے یہ چیزیں کراس ہوتی ہیں اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں، اور جو 800 میل کا ٹرین ہے وزیرستان کا، یہ بھی بہت عجیب و غریب سا ہے. دیکھیے میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، ہاں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ ہم اسمگلنگ کو وزیرستان اور ایران کے بارڈر پر نہیں روک سکتے، چاہے آپ ہر 1 فٹ کے بعد بندہ کھڑا کر دیں. اس کو آپ کو روکنا پڑے گا دریائے سندھ کے اوپر کہ یہ دریائے سندھ کو کراس کر ہمارے اس سائڈ پہ نہیں آئے. باقی فار دا ٹائم بینگ آپ کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ اسمگلنگ کو دریائے سندھ پر روکیں اور اس علاقے میں آپ فار دا ٹائم بینگ اس کو ادھر کنٹرول کریں اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری اسمگلنگ رک جائے گی تو یہ غلط ہے. اور جو ابھی پریزنٹیشن ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کو، یہ میرا بنایا ہوا پیپر تھا جو میں نے کہا تھا کہ دریائے سندھ پر 8 یا 10 چیک پوائنٹ ہیں جہاں سے دریائے سندھ کراس ہوتا ہے. دریائے سندھ پورے پاکستان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ایسٹ اور ویسٹ میں. آپ دریائے سندھ کے جو چیکنگ پوائنٹ ہیں ان کے اوپر کراس نہیں ہونے دیں تو آپ 85% اسمگلنگ کو ختم کر دیں گے، کیونکہ اسمگلنگ کی 85% مارکیٹ دریائے سندھ کے ایسٹ سائڈ پر ہے. اگر وہ پیٹرول لے بھی آئے گا تو کس کو بیچے گا؟ رائٹ. آپ میری بات سمجھے میں کیا کر رہا ہوں؟ جی میں سمجھ رہا ہوں، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مین لینڈ میں نہ آئے کم از کم. دیکھیں اگر وہ پیٹرول لے آیا بلوچستان سے تو جب تک وہ سکھر بیراج سے کراس نہیں کرے گا وہ سندھ میں بیچ نہیں سکتا. نہیں بیچ سکتا. جب تک وہ ڈیرہ غازی خان سے مظفر گڑھ نہیں لے کے جائے گا وہ پنجاب میں نہیں بیچ سکتا. تو اگر آپ ڈی جی خان اور مظفر گڑھ برج پر کنٹرول کرتے ہیں تو اس کی اسمگلنگ کی وائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. رائٹ. ہاں پھر جو ہے وہ خود بخود ہی آہستہ آہستہ یہ جی ڈسکریج ہوگا. یہ میں نے بنا کے دیا تھا. میرا ایک افسر تھا بیچارہ انتقال کر گیا، کھوکر صاحب، یہ انہوں نے مجھے بنا کے دی تھی. مجھے بھی اس وقت نہیں پتا تھا. اور اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ پہلے اسٹیج پر آپ 8 یا 10 پوائنٹ ہے ہمارے دریائے سندھ کے اوپر، ان دریائے سندھ کے 8-10 پوائنٹ کے اوپر آپ کنٹرول کو بہتر کریں، اس کے بعد دیکھ لیں گے آہستہ آہستہ کریں گے کچھ. رائٹ. اچھا سر، ایک آئیڈیا میں نے سنا ادھر، ظاہر مختلف انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں اور اپنے اپنے آئیڈیاز فلوٹ کرتے ہیں. Right at this time, being a part of the international community, as the world has become a global village, ان حضرت کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹریٹ اوے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں ایک دم سے جو ہے نا شٹ اپ کال دیتے ہیں، ان کو کہیں جو بھی ڈیٹس ہیں ہمارے ہم پے نہیں کر رہے کیونکہ ان کا پاکستان کے اندر کوئی وائبل یوز نہیں ہوا، بلکہ جن لیڈرز نے یہ لیے تھے ان سے آپ لیجئے کیونکہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور ذاتی یوزز کے لیے ان کو یوز کیا ہے. تو کیا سر یہ اس طرح اتنا آسان ہے یہ کہ کوئی بھی لیڈر آگے سے کہہ سکے؟ نہیں، میں نے تو کبھی یہ بات نہیں کی. میں نے کہا ہے کبھی؟ نہیں سر، آپ نے نہیں کہا. بس نام میں نہیں لے رہا لیکن آپ نے نہیں کہا. یہ آئیڈیاز اس طرح کے فلوٹ ہوئے ہیں ویسے. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ قرضے کسی آدمی نے نہیں لیے، قرضے پاکستان نے لیے. تو یہ کہنا کہ آپ ان سے لے لیں ہم نہیں دیں گے،
یہ ساری باتیں غلط ہیں، اور یہ بات میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. پاکستان نے اگر کوئی قرضہ لیا ہے یا کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو اس کو پوری کرنی پڑے گی. یہ کوئی اس میں مجھے کوئی اس میں کوئی چیز نہیں. اچھا سر، لاسٹ کوشچن آئی پی پیز کے اوپر. سر آئی پی پیز میں جو ہے یہ بھی کیپیسٹی چارجز کے اوپر ان سے ہم نے کانٹریکٹ کیے ہیں پیمنٹ سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آبویسلی یہ کانٹریکٹس بھی سارے انٹرنیشنل ہے، اور جو ہے ہم بینگ پاکستانی اور دی اسٹیٹ آف پاکستان از لائبل. لیکن سر اس کے اندر جو اوور انوائسنگ کی ہوئی ہے ان آئی پی پیز نے، تو ان چیزوں کو بھی تو یوز کیا جا سکتا ہے نا کہ ایز این ایکسکیوز، کہ اگر انہوں نے جب یہ پلانٹ لگا رہے تھے ادھر انہوں نے اوور انوائسنگ کی ہے، غلط انوائسنگ کی ہے. اگر انہوں نے $100 کا ایک کوئی چیز خریدی ہے تو حکومت پاکستان سے انہوں نے $150 جو ہے وہ اس کے چارج کیے ہیں. تو اس چیز کو گراؤنڈ نہیں بنایا جا سکتا ان آئی پی پیز کو تھوڑا سا ان آرڈر کرنے کے لیے؟ دیکھیے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اوور انوائسنگ کی یا ٹرانسفر پرائسنگ کی، جی پاکستان میں میری 40 سالہ زندگی انہی میٹرز کو ڈیل کرتے ہوئے گزری ہے. جی سر. میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پہ جب آپ چائنا کی ٹریڈ کرتے ہیں، چائنا سے ٹریڈ کرتے ہیں، تو اس میں یہ والے مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اوور انوائسنگ اور انڈر انوائسنگ چائنیز ٹریڈ کے اندر بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے. مگر میرا سوال اس میں تھوڑا سا مختلف ہے. میرا سوال مختلف ہے کہ آپ نے اگر 2008 میں یا 2012 میں یا 13 میں یا 14 میں ایک پلانٹ لیا جس کو نیپرا نے اپروو کیا، جس کا آڈٹ نے آڈٹ کرایا، آپ نے جو آپ کا ریگولیٹری انوائرمنٹ میں آڈٹ ہوا، اب آپ جا کے 2024 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈر انوائسڈ ہے فار آرم ٹوسٹنگ، تو یہ کوئی کریڈیبل بات نہیں ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات کوئی پاکستان، یہ میں اس پہ مجھے کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ سسپیکٹ آف اوور انوائسنگ ہو سکتا ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. مگر 15 سال بعد یہ بھی ہمارے اسٹیٹ کا فیلور ہے کہ ہم 10 سال کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ اس میں اوور انوائسنگ ہے. تو یہ بات ہم اس کو کیری نہیں کر سکیں گے، اور وہ جا کے اگین آربیٹریشن میں چلا جائے گا کہ بھائی یہ ان کو 10 سال بعد کیا تکلیف ہوئی ہے کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائسنگ ٹھیک نہیں ہے یا یہ کاسٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ مگر اگر ایک پراپر ریویو ہو جائے اور جس میں وہ کنسنسس سے ایگری کر لے کہ ہاں یہ اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو یس پھر میں دیکھ سکتا ہوں. مگر میں کوئی ایڈ ہاک یا کوئی ایسا انویسٹیگیٹو ٹائپ چیز اس میں کرنے کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. رائٹ. اچھا سر، چائنا کے بارے میں کافی ریومرز ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اسپیشلی جو ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے اس کے ریپرکشنز پاکستان کے اندر کافی نیگیٹو ہو سکتے ہیں، اور لوگ ہمیشہ جو ہے وہ سری لنکا کا ایگزامپل دیتے ہیں، اسپیشلی سری لنکا کا جو ہمبن ٹوٹا پورٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے. تو کیا پاکستان کے کیس میں بھی اس طرح کی کوئی ریپرکشنز ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اگینسٹ چائنیز؟ دیکھیں، اور سر چائنیز انویسٹمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم بہت مشکل جس جگہ پر بیٹھ آ کے پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں جو ہمارا سب سے بڑا لینڈر ہے وہ چائنا ہے، اور ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم یو ایس کے بہت بڑے الائی ہیں. تو میں اس بارے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا آدمی آج اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. مجھے کرنا چاہیے مگر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ پھر میرے ریفرنس سے آگے جا کر سینسٹیوٹی کو چینج کر سکتا ہے. اس لیے میں پاکستان کا اور چائنا کا جو اکنامک ریلیشنز ہے اس پر اس سینسٹیو ٹائم میں جس میں پاکستان آج ہے، میں اس وقت کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. بٹ کبھی
جب یہ چیزیں تھوڑی سیٹل ہو جائیں گی دین وی کین ہیو another ڈسکشن اینڈ ٹاک ٹو یو. تھینک یو سر. اچھا سر ایک لاسٹ کوشچن ہے ڈیفالٹ کے اوپر. سری لنکا نے ڈیفالٹ کر دیا, کیا ہوا سر؟ ہم کیوں اتنے ریزسٹ کر رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے سے؟ ایز یو سیڈ بیک ان 2021 کہ پاکستان از آن دی ورج آف ڈیفالٹ. ہمیں 4 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے ہیں, اور اس ڈیفالٹ کو بچاتے بچاتے ہم نے اپنا اور نقصان کروا لیا ہے, اور زیادہ ڈیٹس کے نیچے چلے گئے ہیں. تو اگر ہم ڈیفالٹ اس وقت یا اس کے بعد اناؤنس کر دیتے تو اس کے کیا ریپرکشنز ہونے تھے سر؟ دیکھیں سری لنکا ایک چھوٹی اکنامی ہے اور پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور ایک بڑی اکنامی ہے, اور پاکستان کے جو اور اسٹریٹجک سچویشنز ہیں اس میں شاید ہمارے جو ایڈوائزرس ہیں, میں ایڈوائزرس ہی کہوں گا ان کو, جو واشنگٹن میں ہیں, انہوں نے وہ ہمیں یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم آپ کو سیلویج کریں گے, اور وہ سیلویج ان پارٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو آپ نے کہا کہ اس سیلویج میں ہمارا نقصان زیادہ ہوا اور فائدہ کم ہوا, یہ اسٹڈی شاید پاکستان میں کسی نے نہیں کی ابھی تک کہ اگر میں 21 میں ڈیفالٹ کرتا یا آج ڈیفالٹ کرتا ہوں تو مجھے کیا ایڈوانٹیجز ہوں گے اور کیا ڈس ایڈوانٹیج ہوں گے, میرے کیا نیشنل امپیکٹ پہ افیکٹ آئے گا, کیا چیزوں پہ افیکٹ آئے گا. یہ پاکستان میں اکیڈمکس نے اور پاکستان کے لوگوں نے نہیں کیا ہے پراپرلی. اب یہ نیا پروگرام IMF کا آ گیا ہے. اب اس کے بعد اگر اس پروگرام کی امپلیمنٹیشن کے تھرو کوئی ایڈورس پوزیشن آتی ہے یا کوئی پازیٹیو پوزیشن آتی ہے تو دیٹ ول بی اے رائٹ ٹائم ٹو ڈیسائیڈ کہ بھائی سیلویج آپ نے کیا تھا, سیلویج کرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی کریکٹیو میجر لانگ ٹرم میں نظر نہیں آیا. جی دوستو, شبر زیدی صاحب سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. آئی تھنک پاکستان میں وہ ہیں تو یا تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں یا لائٹ چلی گئی ہے. ہاں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم دوبارہ کوشش کریں گے انہیں اپنے ساتھ لانے کے لیے, اور بہت سے سوالات ابھی بھی رہتے ہیں جو ہم ان سے پوچھیں گے, اور ان کی ریئل پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کریں گے. انٹرویو کو ہم ادھر ہی ابھی اس وقت کلوز کرتے ہیں, اور اس کو پارٹ 1 کے طور پر جو ہے میں اپلوڈ کر دوں گا. امید ہے کہ اب تک کے جو سوالات میں نے پوچھے ہیں وہ آپ کو پسند آئے ہوئے ہوں گے, اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پلیز کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا.